अस्सलाम वालेकुम। अलनूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत से निकाले जाने पर हज़रत आदम और हवा ज़मीन के किस हिस्से पर उतरे, इस पर रोशनी डालने से पहले हज़रत आदम और हवा की तख्लीक पर एक नज़र। इब्न माजा की हदीस है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक बरगुज़ीदा नबी थे। जब अल्लाह ताला ने इन्हें पैदा करना चाहा तो फरिश्तों और इब्लीस से कहा, मैं खनखनाते हुए स्याह और सड़े हुए गारे से एक इंसान बनाने वाला हूँ। जब मैं इसे ठीक तरह से बनाकर मुनासिब शक्ल दे दूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब इसके आगे सजदे में गिर जाना। सूरह अल हिजर आयत नंबर 28-29। और यही बात सूरह अल अराफ आयत नंबर 11-12 में भी बताई गई है। अलहर्ज अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया से एक मुट्ठी मिट्टी ली। यही वजह है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में गोरा, काला, सांवला, नरम मिजाज, सख्त मिजाज, कोई नापाक और कोई पाक मौजूद हैं। तिर्मिज़ी और अबू दाऊद की हदीस। फिर अल्लाह ताला ने इस मिट्टी के खुलासे से गारा तैयार किया। सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 12। जब गारा स्याह और बदबूदार हो गया और इसमें खन खन की आवाज आने लगी तो अल्लाह ताला ने अपने दोनों हाथों से आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया। सूरह अल हिजर आयत नंबर 28। फिर अल्लाह ताला ने पुतले को कुछ अरसे के लिए वैसे ही छोड़ दिया। जब इब्लीस ने इसे देखा तो इसके गिर चक्कर लगाने लगा और इसको बहुत देखता रहा। इसने कहा कि पुतला अंदर से खाली है तो वो समझ गया कि आदम अपने ऊपर काबू न रख सकेंगे। सही मुस्लिम की हदीस। फिर अल्लाह ताला ने जुम्मे के दिन असर के बाद इस पुतले को जिंदा इंसान बन जाने का हुक्म दिया। हुक्म सुनते ही वो पुतला जिंदा इंसान बन गया। सूरह आले इमरान आयत नंबर 59। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इनके जिस्म में रूह फूंकी तो इन्हें छींक आई। उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अल्लाह ताला ने फरमाया, या रहमुकल्ला, अल्लाह तुम पर अपना रहम करे। इब्ने माजा की हदीस। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ इन फरिश्तों को सलाम करो और सुनो वो क्या कहते हैं। जो कुछ वो कहेंगे वही तुम्हारा और तुम्हारी ज़ुर्रियत का सलाम होगा। आदम अलैहिस्सलाम इनके पास गए और इनसे कहा, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो तमाम फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आदम के सामने सजदे में गिर पड़े, लेकिन इब्लीस ने तकब्बुर किया और सजदा करने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, मैं इनसे बेहतर हूँ। मुझे तूने आग से पैदा किया और आदम को मट्टी से पैदा किया। सूरह अल अराफ आयत नंबर 11-12। इब्लीस की हकीकत। इब्लीस जन्नात में से है। अल्लाह ताला का फरमान है, इला इब्लीस कान मिनल जिन, मगर इब्लीस जन्नात में से था। सूरह कहफ आयत नंबर 50। दूसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इब्लीस आग से पैदा हुआ है और फरिश्ते नूर से पैदा हुए हैं। सही मुस्लिम। तीसरी बात यह है कि इब्लीस की औलाद में अफततखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, सूरह कहफ आयत नंबर 50, जबकि फरिश्तों में तनासिल का सिलसिला नहीं है। इसी तरह इब्लीस ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, तकब्बुर किया, जबकि मलाइका अल्लाह ताला के ऐसे मुकर्रम बंदे हैं कि अल्लाह के अहकाम की भी नाफरमानी नहीं करते। अगर ये कहा जाए कि शैतान जब फरिश्तों में नहीं तो इसे सजदा करने का हुक्म क्यों दिया गया? जवाब ये है कि इसे अपने इल्म, इज्तिहाद और इबादत की वजह से आसमानों में एक बुलंद मकाम हासिल था। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पीठ पर मस किया। मस करने से हर रूह जो इनकी औलाद में कयामत तक पैदा होने वाली थी निकल पड़ी। फिर इन रूहों को आदम के सामने पेश किया गया। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, ये कौन लोग हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तुम्हारी औलादें हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने इनमें से एक शख्स को देखा। इनको इसकी आंखों के दरमियान जो नूर था वो बहुत पसंद आया। कहने लगे, ए मेरे रब, ये कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तुम्हारी औलाद के आखिरी जमात में एक शख्स है जिसका नाम दाऊद है। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे रब, तूने इसकी उम्र कितनी रखी है? अल्लाह ने फरमाया, 60 साल। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, मेरी उम्र से इसकी उम्र में 40 साल बढ़ा दे। बस अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया और इस पर गवाह भी ठहरा दिया। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुकम्मल हुई तो अल्लाह ताला ने इनकी तरफ मुल्कुल मौत को भेजा। तो आदम ने कहा कि क्या मेरी उम्र में से अभी 40 साल बाकी नहीं है? मुल्कुल मौत ने कहा, क्या आपने ये 40 साल अपने बेटे दाऊद अलैहिस्सलाम को हिबा नहीं किए थे? आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया, लिहाजा आपकी औलाद भी इनकारी है। और आदम अलैहिस्सलाम भूल गए, लिहाजा आपकी औलाद भी निस्यान का शिकार होगी। तिर्मिज़ी, निसाई, इब्न हबान और हाकिम की हदीस।
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلنے والی اولادوں سے میدان عرفات میں عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کرنی تھی ان کو آدم علیہ السلام کے آگے چیونٹیوں کی طرح پھیلا دیا، پھر ان سے بالمشافہ گفتگو کی۔ الستو بربکم قالوا بلا، سورہ الاعراف آیت نمبر 172-73۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ آدم ان سے سکون حاصل کرے، سورہ الاعراف آیت نمبر 189۔ پھر اللہ نے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا، سورہ الاعراف آیت نمبر 19۔ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن جنت میں داخل ہوئے، صحیح بخاری کی حدیث۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکلوا دے۔ الغرض یہاں تم بڑے عیش و آرام سے رہو گے، سورہ بقرہ آیت نمبر 35۔ اس کے علاوہ اس واقعے کا ذکر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 17، 18 اور 19 میں بھی بیان ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ جنت میں بڑے آرام سے رہ رہے تھے، لیکن ابلیس ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اس نے آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں کہ جس کو کھا کر تم کو ایسی سلطنت مل جائے جس میں کبھی ضعف نہ آنے پائے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120۔ اور ایک دن ان سے کہنے لگا، تمہارے رب نے جو تمہیں اس درخت سے منع کیا ہے صرف اسی لیے کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ زندہ رہو، اور پھر قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، سورہ الاعراف آیت نمبر 20-21۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے جو عہد آدم علیہ السلام سے لیا تھا آدم اسے بھول گئے اور ابلیس نے بالآخر ان کو ورغلا ہی دیا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115، سورہ الاعراف آیت نمبر 22۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ سیدہ حوا علیہ السلام نے پہلے درخت سے کھایا اور آدم علیہ السلام کو ترغیب دی، بالآخر دونوں نے درخت سے کھا لیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کے ساتھ خیانت نہ کرتی، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث۔ درخت سے کھانا ہی تھا کہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں، یہ دیکھ کر انہوں نے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکار کر فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، سورہ الاعراف آیت نمبر 22۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو طویل القامت پیدا کیا تھا، سر میں گھنے بال تھے۔ جب انہوں نے اس درخت سے کچھ کھایا تو ان کا لباس علیحدہ ہو گیا، ان کا سطر نظر آنے لگا، وہ بھاگے تو ایک درخت نے ان کے بال پکڑ لیے، وہ اس سے جھگڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی، تجھ سے شرم آتی ہے اس نافرمانی کی وجہ سے، حاکم اور ابن سعد کی حدیث۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم یہاں سے اتر کر نیچے چلے جاؤ، اب تمہیں کچھ عرصہ کے لیے زمین پر رہنا ہے اور وہیں فائدہ اٹھانا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 32۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعہ ہی کے دن انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا اور اسی دن وہ زمین پر اتار دیے گئے، نسائی، ابو داؤد اور ابن حبان کی حدیث۔ اس واقعے کے کچھ مسائل: اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا تعین نہیں کیا جس سے آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا، اور تعین میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ضرور بیان فرما دیتے۔ اور قرآن کی تفسیر کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کے مبہم مقامات کا تعین اس وقت تک نہ کرے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور صریح حدیث نہ مل جائے۔ آدم علیہ السلام کتنی مدت جنت میں رہے اور ان کی اولاد وہاں پیدا ہوئی یا نہ ہوئی، ان کے متعلق صحیح معلومات ثابت نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں شادی کا طریقہ تاریخ میں یہ نقل ہے کہ ہوا کے ہاں ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، ایک حمل سے پیدا ہونے والا لڑکا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کرتا تھا۔ اس جنت کی حقیقت جس میں آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی تھے، اس جنت سے مراد وہ جنت ہے جو آسمان میں ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ جنت کے قریب ہو جائیں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے ابو البشر، ہمارے لیے جنت کو کھلوا دیں۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے، تم کو اس جنت سے صرف تمہارے باپ کی غلطی نے ہی نکالا، صحیح مسلم کی حدیث۔ آدم علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ زمین پر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دعائیہ کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورہ الاعراف آیت نمبر 23۔ ان دونوں نے ان دعائیہ کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے روز ان کی توبہ قبول فرما لی، سورہ البقرہ آیت نمبر 27، سورہ الاعراف آیت نمبر 23۔
جب آدم علیہ السلام زمین پر رہنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عمدہ لباس کا انتظام فرمایا، سورہ الاعراف آیت نمبر 26۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو عزت و کرامت سے سرفراز فرمایا، بحر و بر میں ان کی نقل و حرکت کے لیے سواریاں مہیا کیں اور ان کے لیے پاکیزہ کھانوں کا انتظام فرمایا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر برتری عطا فرمائی، سورہ الاسراء آیت نمبر 7۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بہت سی اولادیں ہوئیں، ان میں سے دو نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی قبول فرمائی جبکہ دوسرے کی قبول نہ فرمائی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اپنے بھائی سے کہنے لگا، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ بھائی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے، تم میں تقوی نہیں ہے، اس لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بالآخر اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد سمجھ نہیں آیا کہ اپنے مقتول بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین پر اتر کر زمین کو کریدنے لگا۔ قاتل بھائی نے کوے سے سیکھا کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپانا ہے، پھر اپنے اس فعل پر وہ بہت نادم ہوا اور اس نے افسوس کیا، سورہ المائدہ آیت نمبر 28 تا 31۔ ویورز، قاتل کا نام قابیل تھا، مقتول کا نام حابیل تھا۔ قابیل پہلا شخص ہے جس نے بنی آدم میں قتل کو جاری کیا، صحیح بخاری کی حدیث۔ آدم علیہ السلام بہت روئے اس قتل پر اور بہت انہوں نے افسوس کیا۔ حابیل کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کیا، انہوں نے ان کا نام شیس علیہ السلام رکھا اور اپنی وفات سے پہلے شیس علیہ السلام کو وصیت کی۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی، فرشتے اپنے ساتھ کفن اور خوشبو لے کر آئے تھے، پھر فرشتوں نے انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھی، قبر کھودی اور لحد میں دفن کیا، پھر کہا، اے بنی آدم، یہ ہے تکفین و تدفین کا طریقہ، حاکم و طبرانی کی حدیث۔ آدم علیہ السلام کا انتقال جمعے کے روز ہوا، ابن خزیمہ۔ دفن کی جگہ نامعلوم ہے۔ آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد سیدہ حوا کا انتقال ہوا۔ آدم علیہ السلام کا قد 7 8 تھا، صحیح بخاری کی حدیث۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس وہ بہک گئے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 21۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے بحث کی کہ آپ نے لوگوں کو اپنی غلطی اور گناہ کے سبب جنت سے نکلوایا اور انہیں بدبخت بنایا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت اور کلام کرنے کے لیے چنا اور آپ مجھے ایک ایسے معاملے پر ملامت کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق سے قبل لکھ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام دلیل کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث۔ حدیث شفاعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ محشر کے دن آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے، اے ابو البشر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور آپ میں روح پھونکی اور فرشتوں کو آپ کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور جنت کو آپ کا ٹھکانہ بنایا، کیا آپ اپنے رب کے پاس ہمارے سفارشی نہیں بنیں گے؟ آدم علیہ السلام فرمائیں گے، آج میرے رب کو اس قدر شدید غصہ آیا ہوا ہے کہ اتنا غصہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ ہی بعد میں آئے گا۔ اس نے مجھے درخت کے کھانے سے منع کیا تھا، میں نے نافرمانی کی، اس لیے میرے علاوہ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، مجھے تو آج اپنی جان کی فکر لگی ہے، صحیح بخاری کی حدیث۔ باقی رہا حضرت آدم اور حوا زمین پر کس جگہ اترے تھے، تو قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے صرف جنت سے زمین پر اتارے جانے کا ذکر ہے، لیکن اس کی صراحت نہیں ہے کہ وہ کس جگہ زمین پر اترے تھے، اس لیے اسی طرح کسی صحیح حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں آیا۔ البتہ تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں جزیرہ سران میں ایک پہاڑ پر اترے تھے جس کا نام بوز تھا۔ یہ خطہ فی الحال ہندوستان سے الگ ہو کر سری لنکا کے نام سے جانا جاتا ہے اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اتاری گئی تھی۔ اس بیان میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ویورز، ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔